अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम राहत जबीन के किस्सावार नॉवल अंगना फूल खिलेंगे की पहली किस्त को पढ़ेंगे। तो चलिए नॉवल को शुरू करते हैं। किस्त नंबर 1। मोहब्बत क्या है? दोनों हाथ बुलंद करते आसमान को छूने की ख्वाहिश में इसने बारिश की पोशाक ओढ़ी। आसमान इसकी मौसूमियत पर खिलकर हंसा और बरसा। अज़ल से मोहब्बत की कहानियाँ देखने और सुनने वाले से पूछती थी, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत मेरे पैरों से लिपटी बारिश की पाजेब जैसी है। वो गुल दोपहरी की क्यारी के प्यास जमा पानियों में छपाछप करती खुद ही बुताने लगी। महबूब की नज़र है जो छू जाए तो दिल की बंजर ज़मीन गुलो गुलजार कर देती है। पहला नशा, पहला प्यार है। मोहब्बत तही है और वो आलमे हैरत में थी। घने स्याह बादल झुकते आ रहे थे। हवा इसकी चुनरी से लिपटी शरीर सी सरगोशियां कर जाती। कल तक जिंदगी कितनी आम सी, सादा और बेरंग सी थी, और आज वो धनक रंग ओढ़े, लहकी लहकी, भीगी भीगी, अनोखी, अनमोल, खुद अपने आप को पहचान ही ना पा रही थी। किसी ने इसकी गुलाबी हथेली पर अपना नाम लिख दिया था। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में रोपीले ख्वाब सजा दिए थे। मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। इसने क्यारी में खिले कासनी फूल नोचे और खुद पर निछावर कर दिए। बारिश सतरंगी हो गई। एक नन्हा सा फूल इसके गाल और लबों को चूमता सुराहीदार भीगी गर्दन से लिपट गया। इसने नन्हे फूल को चुटकी से उड़ाया और खिलखिला उठी। इसका हाथ गले से लिपटे नेकलेस से उलझ गया। इसने नेकलेस को मुट्ठी में दबोच लिया जिस पर इसका नाम कुंदा था, और घुटनों के बल पानी में बैठ गई। बारिश इस पर बरस रही थी। मोहब्बत मुट्ठी में दहक रही थी। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मंचली हवा ने ठटक कर इस सरगोशी को सुना। बंद मुट्ठी को देखा। मोहब्बत कैद नहीं हो सकती। ये दूर देश से आई सतरंगी तितली है। यूं मुट्ठी में भेंच लोगी तो दम तोड़ देगी। मोहब्बत तो सदका है, 1 2 तो 10 गुना पाओगी। सिर्फ अपना बनाकर रखना चाहोगी तो मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगी। मुट्ठी खोल दो, मोहब्बत को बांट दो, इसे खुशबू की तरह फैलने दो। बारिश तड़प तड़प कर बरसने लगी। मोहब्बत बंद मुट्ठी में सिसकने लगी। बारिश ने रात भर बरस बरस कर सहन में गंद मचा दिया था। दीवारों से झड़ी कली, अमरूद के पत्ते। खुद तो बारिश में नहाया निहाल हुआ खड़ा था। बारिश में भीगे शॉपर, ऊंधी सींधी पड़ी चप्पलें। दादी दीवार का सहारा लेकर बरामदे में आई तो घर की हालत देखकर कलस कर रह गई। फोहड़, नकम्मियाँ, हाथ पैर तोड़े बिस्तरों में घुसी हैं। ये नहीं कि उठकर कुछ सफाई सुथराई का ही कर लें। कलस्ती बुड़बुड़ाती तकिए के सहारे तख्त पर बैठ गईं। बाहर से उठती आवाज़ें जिंदगी की रवानी की अलामत थीं। गोलगप्पे करारे, गर्मा गर्म भुट्टे, ताज़ा सब्जी, इर्द गिर्द घरों से उठती खुशबुएं। कहीं दाल को तड़का लग रहा था। उन्होंने गहरी सांस खींची। लहसुन का बिगाड़ था। खाली मादा खुशबू से भरकर पेट में आग लगा गया। उन्होंने हसरत से बंद किचन के दरवाजे को देखा। सुबह 2 पापे और ठंडी चाय जो बहू बेगम इनके सहाने रख गई थी, और अब दोपहर होने को आई थी। मनहूसों के घरों में बावर्ची खाने के दरवाजे बंद मिलते हैं। उन्होंने आवाज बुलंद सबको सुना दिया, जो बंद दरवाजे से टकराकर दहलीज पर ही गिर। कोसलों का वजूद होता तो अब तक ये पूरा घर इसमें दब चुका होता। कैसा सुहाना मौसम है। बाहर निकल आओ मर्दूदो, 2 4 पकोड़े ही तल लो। हाय, राबिया होती तो सुन ही लेती। इस कमबख्त सानिया के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। जैसी माँ वैसी बेटी। राबिया इनकी सबसे प्यारी पोती थी। मुअद्दब इनकी एक आवाज़ पर भागी चली आती। मगर जब से वो ब्याह कर गई थी, इनकी बूढ़ी आवाज़ इसी तरह बंद दरवाज़ों से टकराती रहती। क्या है दादी, सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर देती हैं। दादी को ताव ही तो आ गया। ये इनकी दूसरे नंबर की पोती थी। खूबसूरत, तरादार, गोरी रंगत, लंबा कद, आंखें गोया सितारे दमकते हों, मगर जुबानो अंदाज। उठ गई मेरी हरी मिर्च, उठ गई। इतने शोर में कोई सो सकता है? इसने अपनी खूबसूरत नाक चढ़ाई। तो माँ को भी आवाज़ दे लो, कोई हांडी चूल्हा करे
اور تو بھی ذرا ہمت کر، کچھ جھاڑو پونچھا دیکھ لے، گھر کیسا گندا ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے غصہ دباتے ہوئے پوتی کو پکارا۔ ٹھیک تو ہے، یہاں کون سا کسی بارات میں آنا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے تک آتے بال سمیٹ کر پونی بنائی۔ ہاں ہائے، کیا اپنی بارات پر ہی صفائی کرے گی؟ میں کیوں کرنے لگی اس دن صفائی؟ میں تو دلہن بن کر بیٹھوں گی۔ وہ اترائی۔ میں بناتی ہوں تجھے دلہن، بے شرم لڑکی۔ وہ چپل اٹھانے کو جھکی۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ لڑک جائیں گی دادی، اور کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ پتا تو ہے مجھے یہ نوکرانیوں والے کام بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ہاں تو مہارانی ہے۔ دادی نے آہ بھر کر ہار مان لی۔ جانتی تھیں ثانیہ سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر کچن میں ہی چلی جاؤ، 2-4 پکوڑے کچھ میٹھا ہی بنا لو، موسم کا تقاضا ہے۔ پتہ نہیں اس عمر میں نیت اتنی بے ایمان اور اتاولی کیوں ہو گئی ہے۔ دل چاہتا فوراً وہ چیز سامنے آ جائے جس کی طلب ہے۔ ثانیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ دادی، اس عمر میں موسم کے تقاضے سمجھ میں آتے ہیں؟ کیوں؟ دادی کبھی جوان نہیں تھی؟ سفید جھاگ جیسے بالوں والی دادی کی جوانی کا سوچ کر ثانیہ کو پھر سے ہنسی آ گئی۔ ایسے بے فکر کھلکھلاتی ہنسی کو سن کر نہ جانے کیوں دادی کا دل ہول سا گیا۔ مت ہنسا کر اس طرح مت ہنسا کرو۔ کیوں؟ تمہاری ہنسی مجھے پاگل کرنے لگی ہے۔ تو ہو جاؤ پاگل، میں تو اسی طرح ہنسوں گی۔ جاؤ نا، کچھ بنا لو۔ اس کی ہنسی کو مدھم سروں میں ڈھلتا دیکھ کر دادی نے پھر سے اکسایا۔ چھوڑیں دادی، اس عمر میں ایسے کھانے آپ کو سوٹ نہیں کرتے۔ وہ انتہائی لاپرواہی اور بے حسی سے انکار کر کر شاور لینے چلی گئی۔ ہاں، ہمیں تو بس پاپے اور ٹھنڈی چائے ہی سوٹ کرتی ہے۔ وہ غصے سے منہ پر دوپٹہ ڈال کر لیٹ گئی۔ نیم قانودگی میں کبھی تلی ہوئی مچھلی، کبھی پکوڑے، تو کبھی بیسن کے حلوے کا ذائقہ منہ میں گھلتا رہا۔ گھر تو وہی سادہ سا تھا، کھلے کھلے کمرے، برآمدہ، کھلا سا صحن میں سے چھت کی طرف جاتی سیڑھیاں، مگر سلیقہ، کرینہ، تازگی، نفاست اور خوبصورتی کا احساس گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی دل کو فرت اور انبساط کے کیف آگی احساس سے بھر دیتا۔ صحن کے اطراف کی کیاریوں میں رنگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ سیڑھیوں کی ریلنگ سے لپٹی سفید پھولوں کی بیل نکھری نکھری سی تھی۔ برآمدے میں جالی کے پردے سمیٹ کر باندھ دیے گئے تھے، اور منی پلانٹس کی سرسبز و شاداب بیلیں آنے والے کو خوش آمدید کہتی تھی۔ صحن کے دوسری طرف موجود برآمدے کو بڑھا کر پورچ کی شکل دی گئی تھی، جہاں کھڑی توفیق صاحب کی گاڑی بتاتی تھی کہ وہ آج لنچ کے لیے گھر تشریف لائے ہیں۔ آج کوئی خاص دن ہے؟ عبید نے اپنی بائک لکڑی کے اس ریک کے پاس روکی، جس پر ترتیب سے رکھے کپ، مگ، گلاس، چینک میں موجود ننھے منھے پھول اپنی الگ ہی بہار دکھا رہے تھے۔ ارم کو عادت تھی گھر میں کچھ بھی ٹوٹ جائے مٹھی بھر کے بیج بو دیتی۔ وہ چلتے چلتے رک گیا، پھر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا فیورٹ مگ اپنے ٹوٹے بازو کے ساتھ گل دوپہری کے چند سفید پھولوں والی شاخیں سنبھالے اس خاندان کی زینت بن چکا تھا۔ عبید آ گیا۔ گھر کے اندرونی حصے میں ہلچل مچ گئی۔ اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ توفیق اور آسیہ تیزی سے کھڑے ہو گئے۔ کچھ بھی نہیں، بس ٹیبل کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ ارم نے بھاگ کر غبارہ پکڑا۔ جیسے ہی عبید نے کمرے میں قدم رکھا، غبارہ اس کے کان کے پاس پٹا تھا۔ وہ بری طرح ڈرا۔ کیا بدتمیزی ہے یار؟ بدتمیزی نہیں، سیلیبریشن ہے۔ ارم ہنستے ہوئے سامنے آئی۔ آج میرا برتھڈے تو نہیں ہے؟ عبید میز پر رکھے کیک کو دیکھ کر چونکا۔ جی نہیں، آج ہمارے پیارے بھائی کا آفس میں پہلا دن تھا، سیلیبریشن تو بنتی تھی۔ یہ سب اس کی شرارت ہے۔ عبید نے ماں باپ کو دیکھا تو وہ ہنس دیے۔ بالکل، کیک بھی اسی نے بنایا ہے اور کھانا بھی۔ آسیہ نے پیار سے بیٹی کو دیکھا۔ اس لیے کالج سے چھٹی کی تھی؟ عبید نے ارم کے سر پر چپٹ لگائی۔ ایسا ہی ہے، جلدی سے آ کر کیک کاٹو۔ وہ عبید کا بازو پکڑ کر میز تک لے گئی۔ جیتے رہو، کامیابیاں سمیٹو، پھلو پھولو۔ ماں باپ نے گلے سے لگا کر ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ ارم اور عبید ان کے آنگن کے یہی دو پھول تھے۔ جتنے سمجھدار توفیق صاحب خود تھے، اللہ نے ویسی ہی عقل مند بیوی بھی دی تھی۔
اور ان دونوں کی شخصیت کا پرتو تو ان کے دونوں بچے پورے خاندان میں ان کے گھر کی مثالیں دی جاتی۔ ثانیہ ٹھٹک کر رکی۔ پورا منظر شوخی، شرارت اور خوشی سے مزین تھا۔ عبید نے ارم کے گال پر کیک لگا دیا تھا، اب وہ اس کے پیچھے پڑی تھی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں حسرت سی در آئی۔ بچپن ہی سے اسے ارم کا گھرانہ ونڈر لینڈ لگتا تھا۔ حالانکہ ایک سے گھر تھے مگر رہن سہن، رکھ رکھاؤ زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک ثانیہ کا گھر تھا، ہر وقت چک چک، لڑائی جھگڑے، بدسلیقگی، پیسے کی کمی، اور دوسری طرف ارم کا گھر تھا جہاں کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرتا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا یوں چپ چپاتے حل ہوتا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ثانیہ تبھی آسیہ کی نظر دروازے میں بت کی طرح کھڑی ثانیہ پر پڑی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ نا۔ میں شاید غلط وقت پر آ گئی ہوں، بعد میں آ جاؤں گی۔ ارے بیٹا تم کون سا غیر ہو، آؤ عبید کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، توفیق صاحب نے کہا۔ تو ارم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لائی۔ عبید نے کیک کا پیس کاٹ کر پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ بچپن میں تو سیڑھیاں پھلانگ کر ہمارے کچن سے بسکٹ چرایا کرتی تھی، اب دیکھیں کیسے نخرے کر رہی ہے۔ ثانیہ نے ہاتھ نہ بڑھایا تو عبید نے مذاق اڑایا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے پلیٹ پکڑ لی۔ بچیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو اتنی ہی سمجھدار ہو جاتی ہیں۔ اب جلدی سے دونوں سہیلیاں مل کر کھانا بھی لگا لو، آسیہ نے کہا تو وہ دونوں کچن میں آ گئیں۔ کیا کیا بنا لیا ہے؟ ثانیہ نے خوشبو سے اندازہ لگایا۔ چائنیز رائس، مٹھی کباب، ساتھ میں مچھلی کا سالن، ارم نے مینیو بتایا۔ عبید کو تو اندازہ ہی نہ تھا، شکل دیکھنے والی تھی اس کی۔ دونوں نے مل کر کھانا لگایا۔ بس ابو، میں نے سوچ لیا ہے، اب ہم عبید کی شادی کریں گے۔ ارم نے کرسی سنبھالتے ہوئے شوشہ چھوڑا۔ فریش ہو کر آتا عبید مسکرا دیا اور ثانیہ کے عین سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بات تو ٹھیک ہے، آسیہ نے سر ہلایا۔ عبید تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈے؟ ارم نے اشتیاق سے پوچھا۔ ثانیہ خاموشی سے اپنے لیے چاول نکالنے لگی۔ نہ وہ اس ٹیبل پر پہلی بار بیٹھی تھی، نہ اس کے لیے عبید اور ارم کی نوک جھونک نہیں تھی۔ ارم اپنے بھائی سے ہر طرح کا مذاق کر لیتی تھی جس کا تصور بھی ثانیہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا بھائی وسیم عبید سے 1 آدھ سال ہی بڑا تھا مگر دونوں میں بہت فاصلہ تھا۔ کیوں بھائی، شادی میری ہے اور لڑکی تم پسند کرو گی؟ عبید نے چھیڑا۔ کیوں، اکلوتے بھائی ہو، میں بھابھی پسند کروں گی، میری اکلوتی شادی تو لڑکی بھی میں خود پسند کروں گا، بعد میں کہو گی دلہا بھی تمہاری پسند کا ہونا چاہیے۔ کس کا دلہا؟ ارم بے خیالی میں پوچھ بیٹھی۔ ثانیہ کا، ڈفر نہ ہو تو۔ میرا کیا ذکر؟ ثانیہ گڑبڑا گئی اور ارم بات سمجھ کر کھسکھیانی سی ہو گئی۔ تمہارا ہی ذکر ہے، ہر بات میں تو تم سے مشورہ کرتی ہے۔ یہ تو ہے، ہم دونوں مل کر بھابھی تلاش کریں گے، ارم نے جوش سے کہا، پھر ماں سے پوچھنے لگی، امی آپ بتائیں آپ کو کیسی بہو چاہیے؟ ایک ہی بہو آنی ہے، خوب سوچ سمجھ کر لاؤں گی، بھلے خوبصورت نہ ہو مگر خوبصیرت ہی ہونی چاہیے۔ کیوں خوبصورت کیوں نہ ہو؟ عبید نے بھویں اچکائیں۔ اچھا بھائی، خوبصورت بھی ہوگی، آسیہ ہنس پڑی، لیکن بہت پیاری نیچر کی ہو، دھیمے لہجے میں بات کرنے والی، تیز ترار نہ ہو، سب کو جوڑ کر رکھے، سسرال والوں کو اپنا سمجھے، تمہارا خیال رکھے، ہماری خدمت کرے۔ تو پھر آپ کو بہو کی نہیں نوکرانی کی ضرورت ہے۔ بظاہر ہنستے ہنستے جو بات ثانیہ کے لبوں سے نکلی، اس کی تلخی نے سبھی کو چونکا دیا۔ اپنوں کی خدمت کرنے سے کوئی نوکر تھوڑی ہو جاتا ہے، وہ ہمارا خیال رکھے گی تو ہم بھی اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ آسیہ نے نرمی سے ٹوکا تو ثانیہ کو برا لگ گیا، تب بھی معذرت کر کے اٹھ گئی۔ آج کل کی لڑکیوں کے بھی عجیب ہی خیالات ہیں، آسیہ نے اس کے جانے کے بعد تبصرہ کیا۔ ارم کو سہیلی کے بارے میں یہ تبصرہ اچھا نہیں لگا تھا مگر ماں سے اختلاف کے بجائے خاموش ہو گئی۔ تمہاری بولتی کیوں بند ہو گئی؟ عبید نے چھیڑا۔ ہاں تم تو یہی چاہتے ہو یہ ٹاپک ختم ہی نہ ہو۔ ارم اپنی جون میں واپس آ گئی۔
سیڑھیاں اترتے ہوئے ثانیہ نے ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی اور بدمزہ ہو گئی۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ جھاڑو اٹھائے اور شروع ہو جائے۔ ارم کے گھر کون سا ملازمہ آتی تھی؟ سارا گھر ماں بیٹی نے مل کر ہی سجایا سنوارا ہوا تھا، مگر اتنی مشقت کا سوچ کر ہی وحشت ہونے لگی۔ کیا مصیبت ہے اماں، اگر کام نہیں ہوتا تو کوئی کام والی ہی رکھ لیں۔ وہ دھپ دھپ کرتی نیچے اتری۔ کیوں، تم لوگوں کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہیں؟ ٹھنڈی روٹی پر آلو گوبھی کا سالن جو نہ جانے کس وقت نادرا پکا کر ان کے سرہانے رکھ گئی تھی، بنا دانتوں کے اس روٹی کو چبانے اور نکلنے کا سوچ کر ہی انہیں رونا آ رہا تھا۔ ساری دنیا رکھتی ہے، ہم کیا انوکھے ہیں؟ اب میں پڑھائی کروں یا صفائی؟ ثانیہ کو نہ جانے کس بات پر تپ چڑھی تھی۔ کچھ نہ کر، مجھے 2 چمچ دلیے کے بنا دے، مجھ سے نہیں کھائی جائے گی، دادی نے پچکارا۔ تو جب پکائی تھی تب کھا لینی تھی۔ نادرا باہر نکلی۔ اماں، اب بار بار تمہارے لیے کون چولہا چوکی کرے؟ نادرا کی عادت تھی ایک ہی بار سب کے لیے روٹیاں بنا کر رکھ دیتی، جس کا دل چاہتا کھائے، جس کا دل چاہتا نہ کھائے۔ یہی دادی تھیں جن کے سامنے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی، اب وہ دو بدو جواب دیتی۔ وہ گھر کے کونے میں پڑا فالتو سامان تھی جسے گھر سے باہر پھینکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آسو آتی تو اماں کا واویلا سن کر گھر میں فساد کھڑا کر دیتی۔ شبیر احمد شکایتیں سن کر نادرا پر ہاتھ اٹھاتے۔ بچے سہم کر کونے کھدروں میں جا گھستے یا محلے کے گھروں میں پناہ لیتے۔ نادرا کے پاس اب دادی سے بدلہ لینے کے ہزاروں طریقے تھے۔ ضد ہو کر انہوں نے کسی حد تک چپ ہی سادھ لی تھی۔ کون سی دیگیں چڑھانے کو کہہ دیا ہے؟ ثانیہ انہیں آپس میں الجھتا دیکھ کر چپکے سے کھسک گئی۔ دادی نے ہار مانی اور سر جھکا کر روٹی ٹٹولنے لگیں۔ کہیں سے نرم نوالا نکل آئے۔ السلام علیکم دادی جان۔ کیا ہی نرم اور پیاری آواز تھی، اور ہاتھ میں پکڑی ٹرے۔ بوڑھا دل جوانوں کی طرح کھلکھلایا، بچوں کی طرح ندیدہ ہوا۔ یہ کہاں ممکن تھا کہ آسیہ کچھ اچھا پکائیں اور ان کا حصہ نہ نکالیں۔ وہ ارم کے صدقے واری جانے لگیں۔ اپنوں سے تو غیر اچھے، بہت کم نمک مرچ میں پکی مچھلی۔ ارم نے خود کانٹے نکال کر انہیں کھلانا شروع کر دیا۔ دیکھو، یہ روٹی دیتی ہے مجھے، دادی نے بچوں کی طرح شکایت کی تو ارم نے چنگیز سے نظریں چرا لیں۔ ہاں، میری خدمتوں کا تو یہی صلہ ہے کہ ہر آئے گئے کے سامنے برائیاں کی جائیں۔ نادرا دھونے والے کپڑے جمع کر رہی تھی، کلس کر بولی۔ ارے نہیں خالہ، شکایتیں نہیں لگا رہی، ارم نے بات ٹالی، بس بتا رہی ہیں کہ ان سے ٹھنڈی روٹی نہیں کھائی جاتی۔ ایک ہی بات ہے، انہوں نے غصے سے کپڑے لا کر واشنگ مشین میں ڈالے۔ خالہ، ثانیہ سے کہہ دیں، وہ کپڑے دھو دے گی۔ کہیں دھو ہی نہ دے۔ دادی کی توانائیاں واپس آنے لگی تھیں۔ سر پر چڑھا رکھا ہے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ کالج جاتی ہے، پڑھائی کرتی ہے، تھک جاتی ہے، اب گھر کے کام بھی کراؤں؟ نادرا نے پلگ لگایا۔ یہ کالج جاتی ہے، پڑھائی کرتی ہے، ماں کے ساتھ سارے کام کرواتی ہے۔ دادی نے ترنت جواب دیا۔ آپ دیکھنے جاتی ہیں؟ بس ساس بہو کی کل شروع ہو چکی تھی۔ ارم کی جھگڑے سے جان جاتی تھی، تب بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ دادی، میں برتن بعد میں لے جاؤں گی۔ ہاں ہاں، ماں کو شکریہ کہنا، کسی اچھے گھرانے کی عورت ہے۔ ساس زندہ تھی تو ایسے جی جان سے خدمت کی کہ دنیا عش عش کرتی تھی۔ اب میں کیا لگتی ہوں؟ پھر بھی مجھے نہیں بھولتی۔ دادی کا رواں رواں دعا دینے لگا۔ ارم جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مان لیا، ہمارے اندر ہی گن نہیں تھے۔ نادرا کو تاؤ چڑھا، مگر دادی کو چاولوں کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر رہا بھی نہیں گیا۔ تھوڑے سے ثانیہ کے لیے بھی چھوڑ دیں، کیا سارے کھا جائیں گے؟ ارم کے گھر سے بھوکی تو نہیں آئی ہوگی، کھا پی کر آئی ہے۔ دادی کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ پھیکے چاول تھے، شوق سے کھا رہی تھی، ورنہ یہاں تو جب بھی چاول بنتے تیکھے اور مرچیلے۔ بہت دعائیں دے رہی تھی دادی، ارم نے ماں سے کہا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھیں، مسکرا دی۔ اچھی بات ہے، یہ دعائیں ہی زیادہ راہ ہیں۔ امی، آپ ان کے لیے ایکسٹرا محنت کیوں کرتی ہیں؟ الگ سے مچھلی بنائی، چاولوں کو دوبارہ دم دے کر مزید نرم کیا۔ ارم نے الجھ کر پوچھا۔ کیونکہ میری جان،
دعائیں کمائی جاتی ہیں، مفت میں نہیں ملتی۔ پھر بھی مجھے تمہاری دادی یاد آ جاتی ہیں۔ آخری عمر میں ان کے منہ میں کوئی دانت نہیں رہا تھا، کچھ بھی نہیں چبا سکتی تھی، تو ہمیشہ میں ان کے لیے الگ سے کچھ بنا دیتی تھی۔ بس اب ثانیہ کی دادی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ پھر اس عمر میں بزرگ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انہیں بھوک لگ جاتی ہے۔ وہ رسانیت سے کہتی گئیں، ثانیہ لوگ تو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ بیٹا کرنی چاہیے، جب اتنا کچھ شوہر کے لیے کیا، اولاد کی بار بار فرمائشیں پوری کی، تو تھوڑی سی محنت شوہر کے ماں باپ کے لیے بھی کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ ہر کوئی آپ کی طرح تو نہیں سوچتا۔ ارم نے ماں کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالی۔ لیکن میں چاہتی ہوں میری بیٹی میری ہی طرح سوچے، جب بیاہ کر جائے تو شوہر کے والدین کو اپنے والدین سمجھے، تبھی اس گھر کی بہو ہمیں اپنے ماں باپ سمجھے گی۔ یعنی اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ ارم ہنستی، ایسا ہی ہے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اب جلدی سے میرے ساتھ کچن سمیٹو، پھر تمہیں پڑھنا بھی ہے۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے، یہ سب خوش فوارے کے کنارے بیٹھی میکس میں سر کھپا رہی تھی، جب ثانیہ نے چلچلاتی دھوپ بھرے آسمان کو دیکھ کر کہا۔ ارم، فاطمہ اور نتاشا نے یوں حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اور تمہیں یہ زندگی کس کی وجہ سے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے؟ نتاشا نے تھوڑی پر پین جما کر پوچھا، تو ثانیہ پہلے سپٹائی، سب کی سب اسے گھونڈنے جو لگی تھی، پھر فوراً سنبھل گئی۔ تم لوگوں کی وجہ سے، اپنی پیاری، ہر دل عزیز اور خوبصورت سکھیوں کی وجہ سے۔ ہمیں بناؤ مت بی بی، فاطمہ نے ہاتھ نچایا۔ کیوں بھئی؟ ثانیہ نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ ذرا اسے غور سے دیکھو۔ تینوں نے اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ ثانیہ نے گھبرا کر دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ یہ پہلے صرف خوبصورت تھی، اب بے تحاشا خوبصورت ہو گئی ہے۔ اس بے تحاشا تعریف پر ثانیہ جھیمپ سی گئی۔ دیکھو دیکھو، یہ چمک، یہ تابناکی، یہ حسن، یہ سب کسی کی محبت کا اعجاز ہے۔ فاطمہ نے شور ہی مچا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار۔ ثانیہ ہنستے ہنستے دوڑی ہو گئی۔ ارم، تم بتاؤ، تم تو ہمسائی بھی ہو، اس نے ضرور تمہیں بتایا ہوگا۔ نتاشا بھی مشکوک ہو گئی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، اور مجھے تو ایسا لگتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے قرب و جوار میں ایسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جس سے محبت کی جا سکے۔ بہت غور کے بعد ارم نے لکیر پھیر دی۔ تمہارے قرب و جوار میں نہ ہوگا؟ ثانیہ نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ کیا 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 کہا؟ سب کی کتابیں ایک ساتھ بند ہوئیں اور نیا ٹاپک کھل گیا۔ انہوں نے آج تمہیں میری نظر سے دیکھ لیا ہوگا، اس نے شرارت میں ہنستے ہنستے بتایا تھا۔ اس کے مدھم و مدھر لہجے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی خاموشی کا عادی نہیں تھا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ ابھی تو محبت کا آغاز ہے، ابھی تو محبت کا انجام ہوگا۔ انجام سے ہی ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں تحیر در آیا۔ اتنا آسان نہیں ہے، غیر خاندان، غیر برادری، پھر تمہارے گھر والے۔ پہلی بار ثانیہ کے لہجے میں خدشے جھلکے۔ میرے لیے اپنے گھر والوں کو منانا مشکل نہیں ہے، تم بتاؤ، سٹینڈ لے سکو گی؟ تم مجھے جانتے ہو، اسی لیے تو اعتبار کرتا ہوں۔ ثانیہ، نادرہ فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر آ گئیں۔ اسے موبائل سے لگا دیکھ کر چڑ گئیں۔ ہر وقت اسی کو کان میں گھسائے رکھا کرو۔ اماں، کیا ہے؟ اس نے کال کاٹی۔ بہن بخار میں دھت پڑی ہے، تمہاری پھپھو کے چاؤ چونچلے تو شادی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ کون سے چاؤ چونچلے؟ تب بھی بہت احسان جتا کر رشتہ لیا تھا، وہ بھی دادی کے کہنے پر۔ میں رابعہ کی ماں ہوتی تو کبھی یہ رشتہ نہ کرتی۔ وہ جذباتی ہو کر بولتی چلی گئی۔ ماں کو پوچھتا کون ہے؟ اسی کمزوری سے مجھے نفرت ہے۔ میں تمہاری تقریریں سننے نہیں آئی۔ کھچڑی پکائی ہے، بہن کو دے آؤ، ساتھ کچھ پھل لے جانا۔ ابا سے کہیں، وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تم بھی رابعہ کی کچھ لگتی ہو یا نہیں؟ ماں کے تیور دیکھ کر اور کچھ رابعہ کے خیال سے اسے اٹھنا پڑا۔
ثانیہ نے ایک ہاتھ سے شاپر سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے ہینڈل گھما کر اندر کی رکاوٹ ہٹائی۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دوبارہ سے رکاوٹ لگا دی۔ فل آواز میں چلتا ٹی وی اس بات کی علامت تھا کہ فروخت گھر پر ہی موجود ہے۔ اس کا سامنا کرنے کا سوچ کر ہی وہ بدمزہ ہو گئی۔ اسے اپنا یہ کزن انتہائی ناپسند تھا۔ پہلے تو منہ توڑ جواب ہی دے دیتی تھی، مگر جب سے رابعہ کی شادی سہیل بھائی سے ہوئی تھی، فروخ کو پھپھو کا بیٹا سمجھ کر نہیں، رابعہ کا دیور سمجھ کر منہ لگانا پڑتا۔ کم بخت، ٹی وی کی آواز بند کر دے ورنہ میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ کب سے بکواس کر رہی ہوں ہرا دھنیا لا دے، مگر نہیں، ماں کوئی کام کہہ دے تو پاؤں میں مہندی لگ جاتی ہے۔ پھپھو کی پاٹدار آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی، جس کا ایک دروازہ برآمدے میں کھلتا تھا۔ لگتا ہے آج کھانا پھپھو کو بنانا پڑ گیا، ثانیہ نے بڑبڑاتے ہوئے رخ بدلا۔ موقع اچھا تھا، پھپھو کچن میں مصروف تھی، وہ آرام سے ساری چیزیں رابعہ کے کمرے تک پہنچا سکتی تھی۔ مگر ہائے قسمت، رابعہ کا کمرہ 2-4 قدم کے فاصلے پر ہی تھا جب فروخ کا بھونپو بچا۔ آہا، شہزادی ثانیہ آئی ہے، اس کا طنزیہ دل جلاتا لہجہ۔ کاش وہ سچ میں شہزادی ہوتی اور ابھی کے ابھی اسے جلا وطنی کا حکم سناتی۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج جاتے ہیں؟ فروخ گھوم کر سامنے آیا۔ شکل ہی ایسی ہے، ثانیہ نے دانت پیسے۔ یہ تو سچ ہے، فروخ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ویسے اس چہرے پر ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں۔ فروخ نے دیوار گیر آئینے میں اپنی صورت ملاحظہ کی۔ وہ خاصا خوش شکل نوجوان تھا اور اپنی اس خوبی کا ادرک بھی رکھتا تھا۔ جو اس شکل پر مرتی ہیں، انہیں مر ہی جانا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے نادر خیالات سے بے خبر فروخ کی نگاہ ہاتھ میں پکڑے شاپرز پر گئی۔ کچھ نہیں، آپا کے لیے کھچڑی وغیرہ بنا کر لائی تھی، ثانیہ نے لاپرواہی سے گزرنا چاہا۔ فروخ نے دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس وغیرہ میں کیا شامل ہے؟ کیا بدتمیزی ہے فروخ؟ کوئی گھر آئے تو انٹرویو ہی شروع کر دیتے ہو۔ راستہ دو، کھچڑی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ مگر وہ بھی فروخ تھا، 1 نمبر کا ڈھیٹ اور زیرک نگاہ۔ کھچڑی آپا کے لیے لے جاؤ اور وغیرہ وغیرہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے سرد سے شاپر جھپٹا۔ فروخ بدتمیزی مت کرو، ثانیہ چلائی۔ میں نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ ثانیہ نے شاپرز چھوڑے نہیں تھے، اسی جھینا جھپٹی میں پھٹ گئے۔ ثانیہ نے بے حد صدمے سے زمین پر لڑکتے پھلوں کو دیکھا اور پھٹ پڑی۔ تم انتہائی گھٹیا اور جاہل انسان ہو۔ 4 جماعتیں پڑھ لی تھیں تو کوئی تہذیب بھی سیکھ لیتے۔ زبان بند کر ورنہ منہ توڑ دوں گا۔ فروخ بھپڑ گیا۔ تم ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ۔ وہ ثانیہ شبیر تھی، لحاظ گیا چولہے میں۔ یہ بھی بھول گئی کہ بہن کے سسرال میں کھڑی ہے۔ سر درد اور بخار سے بے حال پڑی رابعہ افتاؤں خیزاں لپک کر باہر آئی تو کچن سے آسوا پھپھو کی بھی انٹری ہو گئی۔ کوئی شرم یا لحاظ ہے یا نہیں؟ آسوا نے تو یہ بھی نہ پوچھا کہ ہوا کیا ہے، بس ثانیہ پر ہی چڑھ دوڑی۔ پھپھو، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ تمہاری تمیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ گھنی ماں کی میسنی بیٹیاں۔ لو تم بھی دیکھ لو یہ تماشا، کرنے کو بلاتی ہو۔ رابعہ مفت میں رگیدی گئی۔ پھپھو، خدا کا واسطہ ہے، ہماری ماں کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مزید بھڑکی۔ شہابی رنگت دہکنے لگی۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا۔ اندر چلو ثانیہ۔ ہاں لے جاؤ اور مزید پٹیاں پڑھا لو۔ تم ہی رکو اس جہنم میں جا رہی ہوں۔ ثانیہ بازو چھڑاتی تنفن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ رابعہ کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ میرے گھر کو جہنم کہہ گئی۔ مارے حیرت و غصے کے آسوا کے منہ سے آگ برسنے لگی۔ اکیلی کیوں جا رہی ہو؟ اپنی بہن کو بھی لے جاؤ، اس جہنم سے جا کر اپنی جنت میں ٹھکانہ کرو۔ بس کریں، وہ جا چکی ہے، فروخ نے بیزاری سے کہا۔ تم کیوں اس کے منہ لگتے ہو؟ اس کی تو گز بھر کی زبان ہے۔ میں نے کیا کہا؟ یہ پھل چھپا کر آپا کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھ لیا کہ ماموں ہمیں اتنا غریب سمجھتے ہیں کہ ہم آپا کو کھانے کو کچھ نہیں دے سکتے؟ یہ تو ہماری انسلٹ تھی نا۔ 100 پھاپے کٹنیاں مری تو ایک فروخ پیدا ہوا تھا۔ رابعہ سر جھکا کر لب چبانے لگی۔ اب بات نہ رکنے والی تھی نہ تھمنے والی۔
کا رکھتے ہیں، کھانے کو نہیں دیتے، ہر بات پر پابندی لگا رکھی ہے۔ میں معصوم عورت، مجھے تو آج پتہ چلا وہ پلنگ کے نیچے سے چھلکوں کے شاپر کہاں سے نکلتے تھے۔ پھپھو کی شعلہ گولتی زبان، کمرے میں دھواں ہی دھواں بھرنے لگا کہ سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ ثانیہ نے گلے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس کھینچی۔ باہر حسب معمول عدالت لگ چکی تھی۔ آسوا اکیلی نہیں، رابعہ کو بھی ساتھ لائی تھی۔ اماں نے اسے سختی سے منع کیا تھا، وہ باہر ہرگز نہیں آئے گی۔ ثانیہ خود کو روکتے روکتے ہلکان ہونے لگی۔ بھیا، اتنی بے اعتباری تھی تو نہیں دینی تھی بیٹی۔ آپا جانے بھی دیں، ثانیہ تو بچی ہے، میں نے ہی کہا تھا کہ بہن کی طبیعت پوچھنے جا رہی ہو تو پھل لیتی جانا۔ اماں کی منمناتی آواز ساری عمر آسوا نے اسی دبنگ انداز میں گزاری کہ نادرا کے لیے اب ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا، اوپر سے بیٹی کی ساس۔ بس بھی کرو آسوا، کسی بات کو جانے بھی دیا کرو۔ دادی نے بامشکل اپنا دانتوں کے بغیر پوپلا منہ ہلایا۔ وہ اب معزل ملکہ تھیں، لیکن رواداری میں کہہ گئیں، آخر رہنا تو اسی گھر میں تھا، ورنہ انہی کی شے پر آسوا اتنا شیر ہوتی تھی۔ اور یہ بھی کہا تھا پھوپھی سے چھپا کر بہن کے کمرے میں دے دینا۔ آسوا چمک کر بولی، بیوقوف عورتیں ہیں آپا۔ شبیر صاحب نے بڑی بہن کا گھٹنا دبا کر خوش آمدی انداز میں کہا۔ نادرا تلملا گئی۔ مجال ہے جو شوہر نے کسی کے سامنے کبھی بیوی اور بیٹیوں کی سائیڈ لی ہو۔ نڈھال سے رابعہ کھڑے کھڑے تھک گئی تو چپکے سے دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ بس بہت ہو گیا، ثانیہ کے اندر ابال سا اٹھا۔ تبھی وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ گھنٹے بھر سے وہ اپنے گھر والوں کی منتیں اور پھپھو کی بد زبانی سن رہی تھی۔ پھپھو بس کر دیں، اتنی معمولی سی بات کو آپ اتنا بڑھا رہی ہیں۔ جلتی پر تیل ڈالنا تو کوئی ثانیہ شبیر سے سیکھے۔ حق بات بھی کرتی تو یوں لٹ مار کر کے سامنے والا ہتے سے اکھڑ جائے، اور آسوا ہتے سے اکھڑ ہی گئی۔ وہ تماشا ہوا کہ آوازیں گھر کے دور و دیوار ٹاپ گئیں۔ کسی کی منت سماجت کام نہ آئی۔ پھپھو نے چادر سر پر رکھی اور یہ کہتے ہوئے دہلیز پار کر گئی، ایسی بد زبان لڑکی، سسرال میں بس گئی تو میرا نام بدل دینا۔ پھپھو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، رابعہ بوکھلا کر لپکی۔ آسوا نے پلٹ کر اسے بازو سے پکڑ کر واپس دھکیل دیا۔ رہنے دو بی بی، ہماری اتنی پسلی کہاں کہ تمہاری بیٹی کو پھل فروٹ کھلا سکیں۔ یہاں رکھ کر سیوا کرو، جب بخار اتر جائے تو آ جانا۔ انہوں نے آخری جملے نادرا سے کہے جو دروازے تک پیچھے آئی تھیں۔ رابعہ اس ناقدری پر چہکوں پہکوں رو پڑی۔ کیوں رو رہی ہو؟ بیٹھی رہو سکون سے، وہاں بھی تو بخار کی حالت میں سب کی چاکنیاں ہی کرنی ہیں۔ ثانیہ کو نفرت تھی ان بے بسی بھرے آنسوؤں سے۔ تمہاری تو زبان میں کاٹوں گا۔ شبیر صاحب یوں لپکے گویا اسے مار ہی ڈالیں گے۔ ثانیہ بھاگ کر کمرے میں گھسی اور کنڈی چڑھا لی۔ ہاں، بہن کی خاطر بیٹی پر ہاتھ اٹھائیں، نادرا تڑپ کر بولی تو ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ تمہیں بھی کھانی ہے؟ ہاں، ایک ہی بار سب کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دیں۔ آسوا کا غصہ اب ایک دوسرے پر نکلنے لگا تھا۔ کچھ بعید نہ تھا کہ ان کا ہاتھ اٹھ ہی جاتا کہ دادی بول اٹھی، جو جنگ و جدل کرنی ہے اندر جا کر کرو، میری بچی پہلے ہی پریشان ہے۔ انہوں نے رابعہ کے لیے بازو پھیلا دیے۔ اب بیٹی پر بس نہ چلتا تھا، مگر پوتی بہت عزیز تھی۔ چاپلوسیاں۔ نادرا غصے سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ رابعہ دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سمجھاؤں گی آسوا کو، زبان کی کڑوی ہے مگر دل کی بری نہیں ہے۔ رابعہ کو پھوپھی کے دل کے اچھے برے ہونے سے کوئی سروکار نہ تھا، بس شوہر کی فکر کھا رہی تھی، نہ جانے پھپھو سہیل سے کیا کہیں گی۔ تم پریشان ہو؟ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی جب موبائل کی سکرین روشن ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے حیران ہو کر لکھا تو دوسری طرف سے کال آ گئی۔ میرا دل گواہی دے دیتا ہے۔ مدھم آواز، گمبھیر لہجہ۔ ثانیہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ مجھے بہت غصہ ہے، پھپھو نے اتنی معمولی سی بات کو اتنا بڑھا دیا۔ ہر کوئی مجھ سے ناراض ہے، کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ میں نے کیا غلط کہا ہے؟ جب سے اس کے ساتھ محبت کی ڈور میں بندھی تھی، عادت ہو گئی تھی اپنا ہر دکھ، ہر وہم، ہر مسئلہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتی۔
وہ اتنی خاموشی، بردباری اور تحمل سے سنتا کہ کبھی کبھی ثانیہ چپ ہو کر پوچھتی، کیا وہ لائن پر ہے؟ میری اور تمہاری لائن ایک ہی ہے، بولتی جاؤ۔ اب بھی اس نے بے حد نرمی اور تحمل سے کہا تو وہ فل سٹاپ لگانا بھول گئی۔ رات کا دامن اس کے اندر کے غبار سے آلودہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ تھک گئی، چپ ہو گئی۔ اب نیند آ جائے گی؟ اس کی خاموشی کو کچھ لمحے سننے کے بعد اس نے رسانیت سے پوچھا۔ ہاں، ثانیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا بھیگی راتوں اور پورے چاند کی روشنی میں نہاتے وہ اس سے یہ سب سننا چاہتا ہوگا؟ آئی ایم سوری، میں بس اپنا ہی بولتی رہی۔ میں نے بھی تو اسی لیے کال کی تھی۔ ثانیہ، تم میرا آخری کنارہ ہو، محبت کا پہلا احساس ہو۔ میں تمہارے کسی بھی مسئلے سے الگ نہیں ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہیں اس ماحول سے نکال لوں گا۔ تم تو بہت سنبھال کر رکھنے کے قابل ہو۔ یہ فالتو کی باتیں تمہیں ڈسٹرب کرے مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے جلتے بلتے دل کی زمین پر اس کی آواز ساون کی پہلی بارش کی طرح برسی تو اس نے آنکھیں بند کر کے پرسکون سانس بھری۔ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ثانیہ کی 2 انگلیوں نے گلے میں پہنے لاکٹ کو چھوا، پھر اتار کر احتیاط سے دراز میں لاک کر دیا۔ وہ اس کی محبت کا راز تھا، اور راز وقت سے پہلے منکشف نہیں کیے جاتے۔ آئی لو یو، اسے واقعی نیند آنے لگی تھی۔ آؤ گے جب تم او ساجنا، انگنا پھول کھلیں گے، برسے گا ساون جھوم جھوم کے۔ سیاہ بادل گویا زمین پر جھکائے تھے۔ تیز ہواؤں نے سنبل کی اونچی شاخوں سے چھیڑ خانی کی تو سبز گھاس پر سفید روئی کے گالے رقص کرنے لگے۔ کلاس رومز میں کتابوں کی بوسیدہ خوشبو سے بیزار الہڑ جذبے یوں مچلے کہ اساتذہ نے بھی دروازے کھول نئی خوشبو کو راہ دکھا دی۔ بارش کی خوشبو، زمین کی کوکھ سے پھوٹتی مٹی کی خوشبو، گھاس کی سبز باس میں لپٹی تازہ پھولوں کی خوشبو، جیسے ہر کوئی دیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ سفید آنچل بھیگ کر کنوارے بدن سے لپٹ گئے، اور وہ سنبل کے درختوں کے درمیان کوئل کی طرح کوکتی تھی۔ 2 دل ایسے ملیں گے۔ اس نے ایک ادا سے درخت کے تنے پر سر رکھا تو وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئیں۔ میں بتاؤں 2 دل کیسے ملیں گے؟ طالبات کو ان کی اوقات میں واپس لانے کے لیے مس تبسم میدان میں اتر آئی تھیں۔ ثانیہ تڑپ کر درخت سے علیحدہ ہوئی تو پتہ چلا سکھیاں وہاں سے بھاگ چکی ہیں۔ مس تبسم سے، جن کا صرف نام ہی تبسم تھا، اچھی طرح بے عزتی کروانے کے بعد وہ منہ پھیلائے کینٹین تک آئی۔ پتہ تھا اب یہیں ملیں گی۔ اس کے پہنچنے تک دھکم پیل کر کے ارم اور فاطمہ گرما گرم سموسے حاصل کر چکی تھیں۔ نتاشا دہی بھلوں کی پلیٹیں لے آئی۔ کینٹین کی نیم گرم اشتہا انگیز خوشبوؤں سے بوجھل فضا میں فرحت و آسودگی کا احساس تھا۔ ثانیہ منہ پھیلائے دھپ سے کرسی پر بیٹھی۔ تم جیسی خودغرض سہیلیاں اللہ کسی کو نہ دے۔ اچھا، ناراض تو نہ ہو، تمہارے لیے ڈبل پلیٹ لی ہے، ارم نے پچکارا۔ یہ تو بتاؤ میم کیا کہہ رہی تھی؟ نتاشا نے پوچھا۔ کیا کہنا ہے؟ اس نے منہ بنا کر نقل اتاری۔ سب شادی سے پہلے کے چونچلے ہیں، بعد میں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ سب کھلکھلا کر ہنس دیں۔ لد گئے وہ زمانے جب آٹے دال کے بھاؤ معلوم کیے جاتے تھے۔ ثانیہ نے سر جھٹک کر سموسے پر چٹنی ڈالی۔ تمہارا آئیڈیل کیا ہے؟ شادی کے بعد کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ نتاشا نے بے حد نزاکت سے سموسے کا کنارہ توڑا۔ وہ سب فرینڈز میں سب سے امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی، اور اسے اس بات کا احساس بھی تھا۔ تبھی ارم کو اس کا مغرور سا انداز بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ سب کے درمیان بیٹھ کر بھی خود کو ان سے الگ سمجھتی۔ بس ثانیہ کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا کہ ثانیہ کی اس سے کافی دوستی تھی۔ میرا آئیڈیل؟ ثانیہ کی آنکھوں میں کسی کی شبیہ اتر آئی۔ ارم نے کچھ ٹھٹک کر لبوں پر مچلتی مسکان اور چہرے پر اترتی شفق کو دیکھا۔ ایک پیارا سا، خوبصورت سا گھر ہو، میرا شوہر جو میری ہر تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کرے، اس کے نزدیک میری ہر بات کی اہمیت ہو، جو صرف میری سنے، صرف مجھ سے محبت کرے، بس میرا ہو کر رہے۔ وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ جیسے میں اس کے لیے سب کو چھوڑ کر جاؤں،
वैसे ही वो मेरे लिए सबको छोड़ दे। और ऐसा शख्स तुम्हें मिलेगा कहाँ? नताशा ने पूछा। इसी दुनिया में। सानिया के लहजे में यकीन ही यकीन था। रहने दो, हमने तो ख्वाब ही ख्वाब खेलते रहना है। मिलते तो वही फुप्पो के बेटे हैं। फातिमा ने बेजार होकर नाक से मक्खी उड़ाई। अल्लाह ना करे, सानिया बुलबुला उठी। खबरदार जो इस खबीस का नाम लिया हो। किस खबीस का? फातिमा ने तहैयुर से पूछा। फरूख का। सानिया ने समोसे का कचूमर निकाला। मैंने किस फरूख का नाम लिया है? फातिमा हक्का बक्का रह गई। इसकी फुप्पो के बेटे का नाम है, इरम ने हंसते हुए बताया था। दादी ने बड़ी बेचारगी से प्याली में पड़े दलिए के मलगूबे को देखा। न दूध न चीनी, पानी में पकी अजीब सी चीज़ सामने थी। अभी कल ही तो बेटे को शिकायत लगाई थी उन्होंने, और शबीर अहमद ने नादरा के लत्ते ले लिए कि अम्मा को कुछ नरम बना दिया करो। अब ये कुछ नरम इनके सामने था। नादरा के पास इनको सताने के 100 तरीके थे। उन्होंने बेदिली से चम्मच भरा। मेरी दफ़ा तो इस घर में दूध की भी हड़ताल हो जाती है। दादी लाएं, मैं दूध डाल देती हूँ। राबिया को भी देखकर अफसोस हुआ। अम्मा तो बस जान ही छुड़ाती थी। रहने दे, यहाँ मेरे पास बैठ। उन्होंने प्याली एक तरफ रखकर पोती को पास बिठा लिया। बुखार उतर गया था। वो अभी अभी गुस्ले सेहत लेकर निकली थी। दादी रसानियत से समझाने लगी। ब्याहता लड़की के मसाइल, लोगों की बातें, माँ बाप के बोझ, जिसका लब्बे लबाब यही था कि अब राबिया को अपने घर चले जाना चाहिए। राबिया बोली कुछ नहीं, पर बस दिल महसूस कर रह गई। क्यों चली जाए? नादरा तड़प कर निकली। खुद छोड़कर गई थी मेरी बीमार बेटी। शोहर ने फ़ोन करके भी नहीं पूछा। तो जाकर शोहर को भी पूछ लेगी। अब क्या घर बिठाए रखोगी? हाँ, बिठा लूंगी। मुझ पर भारी नहीं है। नादरा तो पहले ही इस रिश्ते के हक में न थी। बस दादी और शबीर ने ज़बरदस्ती ही करवा दिया। तेरी माँ की अकल तो टखनों में है। चल तू तैयार हो, मैं शबीर से कहती हूँ तुझे छोड़ आएगा। उन्होंने पोती को पुचकारा। नादरा ने कुछ कहने को मुंह खोला तो राबिया खड़ी हो गई। दादी ठीक कह रही हैं अम्मी, आज या कल जाना तो वही है। देखा मेरी सियानी बेटी। दादी खुश हो गई और सानिया सुनकर हत्थे से ही उखड़ गई। तुम्हारा दिल कैसे करता है इस घर में वापस जाने को? बालों की चोटी बनाती राबिया ने आईने में इसका टमटमाता चेहरा देखा और रसानियत से गोया हुई। मेरा घर है, शोहर है। ऐसे होते हैं शोहर? एक बार भी तुम्हारी तबीयत का नहीं पूछा? पता नहीं फूफो ने क्या क्या पट्टियाँ पढ़ाई होंगी। छोटे बच्चे हैं जो अभी तक माँ से सबक लेते हैं। सानिया चिढ़ गई। बात को बढ़ाया मत करो। इस दिन भी तुम चुप रहती तो इतना सब कुछ ना होता। सानिया मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। घर बहुत मुश्किल से बनते हैं और सफ़ेद पोश घरानों में बेटियों की शादी इतना आसान काम नहीं होता। अब शादी हो गई है तो निभाऊंगी भी। हालात सारी जिंदगी ऐसे ही तो नहीं रहेंगे। राबिया ने तहम्मुल से कहा। कब बदलेंगे? फूफो के मरने के बाद? सानिया बेधड़क बोली। दिमाग ठीक है? कुछ भी बोल देती हो। राबिया को गुस्सा आ गया। अंदर आती माँ ने ये जुमला सुन लिया था। वो नहीं मरने वाली। अभी तो इसकी माँ बैठी है मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए। अम्मा, इसको समझाने की बजाय आप खुद शुरू हो जाती हैं। तो क्या करूं? किसी और में तो जुर्रत नहीं। यही है जो हक सच कह लेती है। सारी जिंदगी ना तुम्हारी दादी ने मुझे सुकून का सांस लेने दिया, ना इस आसवा ने। ऊपर से तुम्हारे अब्बा न जाने कौन सा तवीज़ घोलकर पिलाए हैं कि बहन भाई का इश्क ही नहीं ख़त्म होता। नादरा के अपने ही दुखड़े थे। आपकी इसी शय पर हर किसी के सामने ज़ुबान चलाती है। कल को इसी घर में जाकर रहना पड़ गया तो क्या करेगी? क्या क्या क्या? वो जो बेड पर बैठने वाली थी तीर की तरह सीधी हुई। दादी की यही ख्वाहिश है। राबिया ने नजरें चुराई। हाँ, मेरी पहली को तो बड़ा फूलों की सेज पर बिठाकर रखा है जो मैं दूसरी भी दे दूं। नादरा कलस कर बोली। किसी ने नाम भी लिया इस फरूख का
تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ثانیہ غصے سے پیر پٹکتی واک آؤٹ کر گئی۔ نہ، تم سے یہ بات کس نے کی؟ نادرہ لپک کر آئی تو رابعہ نے طویل سانس لے کر بات بدل دی۔ اماں، کسی نے نہیں۔ ارم ہنستے ہنستے دوڑی ہو گئی۔ دونوں ڈھلتی شام کے کنارے چھت پر پڑھنے بیٹھی تھیں۔ یہ ارم کے گھر کی چھت تھی۔ جتنی ہریالی نیچے صحن میں تھی اس سے کہیں زیادہ چھت پر تھی، بلکہ یہاں پر تو آسیہ نے سبزیاں گملوں کی نالیوں ہانڈیوں پلاسٹک دیگر بیگز غرض کے جو بھی ملتا اس میں دھنیا پودینہ اور موسمی سبزیاں اگا دیتی۔ ماں بیٹی کے ایک سے شوق تھے، یعنی پھوپھی کے بیٹے نے تمہارا پیچھا لے ہی لیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ زہر نہ دے دو اس کو۔ ثانیہ لال پیلی ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنے مارنے پر کیوں تل جاتی ہو؟ مذاق کر رہی تھی۔ ارم نے بامشکل ہنسی ضبط کی۔ ثانیہ کا موڈ برہم ہو گیا تھا، اس لیے اٹھ کر مندیر کے پاس آ گئی، جو دونوں گھروں کی چھت پہ حد فاضل تھی۔ ان کے گھر کی چھت پر ٹوٹی کرسیاں، ڈھیلی چارپائیاں، پلاسٹک کے بغیر پیڑوں والی کرسیاں، گھی کے خالی ڈبے، پانی کی ٹینکی اور نہ جانے کیا علم غلم بھرا تھا۔ تم لوگ اپنے گھر کے کاٹ کباڑ کا کیا کرتے ہو؟ ثانیہ کا ذہن دوسری سمت چلا گیا۔ بیچ دیتے ہیں یا مرمت کرا لیتے ہیں؟ اچھا۔ ثانیہ نے ان کی صاف ستھری چھت پر نگاہ دوڑائی۔ ہاتھ بھر کے فاصلے پر گملے میں تر و تازہ پودینہ لگا تھا۔ اس نے ایک پتی توڑ کر منہ میں رکھ لی۔ تبھی سیڑھیوں پر عبید آ گیا، جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے، پیروں میں بلیک چپل۔ کبھی تم بھی پڑھ لیا کرو، اس نے آتے ہی چھیڑا۔ وہ ارم کو پڑھانے ہی آیا تھا۔ جس نے زندگی کو پڑھ لیا ہو، اس سے کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ ثانیہ نے کوہنی منڈیر پر ٹکائی۔ اس کے عقب میں شام گلابی ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں پر گویا مہندی کا رنگ چڑھ آیا تھا۔ وہ اسی شام کا حصہ لگتی تھی۔ خوبصورت، اداس، دل موہ لینے والی۔ عبید نے نظریں چرا لیں۔ بھائی، اب کچھ کھلا دو، ہم تو پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں۔ ارم نے کتاب الٹ دی۔ تو کیا سبق سیکھا تم نے زندگی سے؟ عبید نے گویا ارم کی بات سنی ہی نہ تھی۔ یہ میری زندگی ہے، اسے کسی اور کو جینے نہیں دوں گی۔ وہ عبید کو دیکھ رہی تھی اور عبید اس کو، اور عقب میں پھیلی شام ان دونوں کو۔ دونوں ایک ہی رنگ میں رنگے، اتنے پیارے، اتنے مکمل لگے کہ ارم چونک گئی۔ اس نے اپنے خوبرو بھائی اور بے حد پیاری دوست کو دیکھا، پھر مایوسی سے سر نفی میں ہلایا۔ ثانیہ کتنی ہی عزیز سہی، مگر اس میں وہ خوبیاں نہیں تھیں جو وہ اپنی بھابھی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ارم نے کچھ کھانے کی بات کی تھی، مگر تم ہمیشہ کے کنجوس اس طرف آئے ہی نہیں۔ ثانیہ کی آواز نے اس حصار کو توڑ دیا جو تینوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میری بہن فرمائش کرے اور میں ٹال دوں، ممکن ہی نہیں۔ عبید نے جیب سے موبائل نکالا۔ بولو، کیا کھاؤ گے؟ پیزا منگوا لو، ڈبل چیز۔ ارم کے کچھ بولنے سے پہلے ثانیہ نے شاہانہ انداز میں کہا تو ارم مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، جہاں موقع ملتا اپنی فرمائشیں داغ دیتی، اور ارم کو کبھی برا نہیں لگا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو عبید کے ذریعے پورا کر لیتی تھی؟ نہ مجھ سے پوچھا نہ بتایا، منہ اٹھا کر چلی گئی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ رابعہ نے غصے سے تنفن کرتے یہاں سے وہاں کمرے میں چکراتے شوہر کو دیکھا۔ وہ تو اپنی شکایت کرنے والی تھی کہ اتنے دنوں میں ایک بار بھی خیریت معلوم نہ کی۔ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ ایک گہری سانس بھری اور غصہ پی گئی۔ پھپھو نے خوب کان بھرے تھے، اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ سہیل کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ شوہر تو الو کا پٹھا ہے جو تمہاری فرمائش پر دہی بھلوں کی تھیلیاں اٹھا لایا تھا۔ ہائے اللہ، کہیں لا کر پھپھو کو تو نہیں دے دی تھی؟ رابعہ گھبرائی۔ تو کیا گلی میں پھینک دیتا؟ وہ گرایا۔ یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میں نے منگوائے ہیں۔ رابعہ کا لہجہ پست ہو گیا۔ تو کیا جھوٹ بولتا؟ سہیل کو اپنی کلاس یاد آ گئی جو آسوا کے ہاتھوں لگی تھی۔ زن مرید، کاٹ کا الو، نہ جانے کیا کچھ سننا پڑا تھا۔
کال کر کے ہی پوچھ لیتے کیا ہوا تھا۔ اونچا لمبا خوش شکل قد کاٹ والا مرد تھا۔ نظر بھر کے دیکھتی تو دل پھسل جاتا، قربان ہونے لگتا، مگر چڑھی تیوری بیگانہ لہجہ دل کو ہر طرح کی جسارت سے روکے رکھتا۔ سارے مکر جانتا ہوں، ذرا سے بخار کو ہوا بنا لیا، گھر میں رہتی تو پوچھ بھی لیتا۔ وہ بیڈ کے دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں گئی تھی، پھپھو خود چھوڑ کر آئی تھی کہ جب بخار اتر جائے تو آ جانا۔ رابعہ چڑ گئی، وہ اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ اب اتر گیا نا بخار، تم مہمان بن کر نہ بیٹھو، اٹھ کر کام سے لگو۔ اماں بیچاری ہلکان ہو گئیں گھر سنبھالتے، یہاں نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ رابعہ غصے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ سامنے والا سننے پر آمادہ ہی نہ ہو تو اپنا وقت اور توانائی ضائع کرنے کا فائدہ؟ سہیل نے کچھ بے چین ہو کر کمرے سے نکلتے دیکھا۔ کچھ زیادہ تو نہیں کہہ دیا؟ بخار کے بعد کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ اندر کہیں دل میں احساس تو تھا کہ ماں زیادتی کر جاتی ہے۔ خیر، کل ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بہانے آئس کریم کھلا لاؤں گا۔ اماں بھی خوش، بیوی بھی راضی، اس نے خود کو تسلی دی، جبکہ رابعہ کچن کی حالت دیکھ کر ہی چکرا گئی۔ اس نے جانے کے بعد سے برتن صرف نکالے گئے تھے، دھونے کی زحمت نہیں کی گئی تھی، اور جب روزمرہ کے برتن ختم ہو گئے تو اس کے جہیز کے برتن نکالے گئے۔ اس کا دل ہی ڈوب گیا۔ چائے بنانے کے لیے دھلی کیٹلی ڈھونڈتا فروخ آہٹ پر مڑا۔ آپا آ گئی؟ رابعہ کا جواب دینے کو بھی دل نہ چاہا، فساد کی جڑ تو یہی تھا۔ چائے ہی بنا دے، اس نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ اس بات کا احساس تھا کہ ثانیہ کو چڑھانے کے چکروں میں وہ بھابھی کو ہرٹ کر گیا تھا، ساتھ میں زہر بھی ملا دوں۔ رابعہ نے کوئی بھی جواب دیے بغیر کیتلی دھونا شروع کر دی۔ آپ کمرے میں بہن کے پاس بیٹھے شبیر احمد بہن سے منت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے، آپا تمہاری ہی بچیاں ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ اب مجھے دیکھ لو، صرف تمہارا احساس کر کے رابعہ کو چھوڑنے آ گیا ہوں۔ میرے بھائی، میں بھی تو آنکھیں بند کر کے تمہارے منہ کو ایک طرف پڑی رہتی ہوں۔ جس طرح میری ماں نے سارا گھر بہو کے حوالے کر رکھا ہے، اس طرح میں نے ہر چیز رابعہ کے سپرد کر دی ہے۔ سیاہ کرے یا سفید، میں نے تو پلٹ کر کبھی دیکھا بھی نہیں۔ پھر بھی کوئی قدر نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کمال کنٹرول تھا، تیز لہجے میں بات کرتے کرتے آواز بھر آئی تو بھائی کا دل پسیج گیا۔ تسلی دلاسا دینے لگے۔ اپنی لڑکی کی بھی فکر کر لو، تھوڑا لگامیں کھینچو، پوری کی پوری ماں پر گئی ہے۔ کیا کروں، چھوٹی ہے تو بس لاڈلی رہی۔ وہ شرمندہ ہوئے۔ سسرال میں اتنے لاڈ کون اٹھائے گا؟ کوئی رشتہ وشتہ دیکھا ہے؟ شبیر احمد نے قدرے چونک کر دیکھا۔ وہ ان باپوں میں سے تھے جنہیں صرف بیٹیوں کا بوجھ اتارنے سے مطلب ہوتا ہے، آگے سسرال میں وہ خوش رہتی ہیں یا ناخوش، یہ ان کے نصیب اور ان کی برداشت۔ انہیں تو لگا تھا بڑی کی طرح چھوٹی بھی یہیں کھپ جائے گی، مگر آسماں اور ہی بات کر رہی تھی۔ فوری طور پر کچھ کہنا مناسب نہ لگا تو محتاط انداز میں بولے، آپ نے ہی دیکھنا ہے، کچھ جوڑ توڑ کر کے رکھو، غیروں میں شادی کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے گویا صاف لفظوں میں بتایا کہ بھیا مجھ سے امید نہ رکھنا۔ وہ بدمزہ سے ہو گئے۔ اپنوں میں تو 3 کپڑوں میں بھی رخصت کرو تو گزارا ہو جاتا ہے، یہ اگلا طنز تھا۔ شبیر احمد مزید ڈھیلے ہو گئے۔ اس کی ماں لگی رہتی ہے، وسیم کی تنخواہ بھی آنے لگی ہے تو کچھ کمیٹیاں ڈالی ہیں۔ اچھا، آصفہ کے کان کھڑے ہوئے۔ کب نکلیں گی؟ شبیر احمد گڑبڑا گئے۔ نادرہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ کمیٹیوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، مگر زبان ہی تو تھی پھسل گئی۔ ایک آدھ تو اسی ہفتے، وہ بدبدائے۔ آصفہ کے چہرے کی خشونت رونق میں بدل گئی، لہجے کی تلخی میں مٹھاس سے گھل گئی۔ اچھا جانے دو، یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ رابعہ اپنے ابا کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ، آواز لگا کر پھر قصیانی سی ہنسی کے ساتھ بولی۔ ٹھنڈا پانی کہاں سے لائے گی؟ فریج خراب پڑا ہے، 2 بار ٹھیک کروایا، اب سوچ رہی ہوں نیا لے لوں۔ چلو دیکھتی ہوں، کیا پتا فروخ کی دلہن ہی جہیز میں لے آئے، پتہ نہیں گرمیاں کیسے گزریں گی۔ شبیر احمد گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ آپا چلتا ہوں، بس رابعہ کو چھوڑنے آیا تھا۔
ہاں ہاں، بہت اچھا کیا، اللہ کے سپرد۔ انہوں نے خوشی خوشی بھائی کو رخصت کیا۔ واہ اللہ تیرا کرم، کیسے فریج کا انتظام ہو گیا۔ ظاہر ہے اب کمیٹی نادرا کی کھلنی تھی اور فریج آسوا کے گھر آنا تھا۔ ارم نے دھلے کپڑے پھیلا کر نیچے جھانکا تو ثانیہ امرود کے درخت کے پتے نوچتی دکھائی دی۔ وہ یہاں سے ہی دیکھ سکتی تھی کہ وہ کسی بات پر ناراض ہے۔ سنو کیا ہوا؟ ارم نے دیوار پر کوہنی ٹکائی۔ کچھ نہیں ہوا، ثانیہ نے بے دردی سے شاخ ہی نوچ ڈالی۔ اسے کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ ارم بلبلا اٹھی۔ کاش یہ پیڑ ان کے گھر ہوتا۔ نیچے گل دوپہری کی کیاری زد پڑ گئی تھی، نہ جانے کتنے عرصے سے اسے پانی نہ نصیب ہوا تھا۔ جب اپنی جان سکون میں نہیں ہے تو دوسروں کو تکلیف ہی دوں گی، صاف گھر والوں کو سنایا گیا تھا۔ ابھی 5,000 کا جوڑا لا دو، اس کی جان سکون میں آ جائے گی۔ دادی نے سن کر ترنت جواب بھی دے دیا۔ وہ اپنے سفید چند بال کھولے سر میں کپ کپاتے ہاتھوں سے سرسوں کا تیل لگاتی ارم کی نظروں سے اوجھل تھی، ورنہ وہ دیکھتی سرسوں کا رنگ ان کے سفید بالوں پر کیسے چڑھتا جا رہا تھا۔ کیا چکر ہے؟ اور چکر سیدھا سادہ تھا۔ کالج میں فیئرویل پارٹی تھی، کچھ دنوں میں انہوں نے فری ہو جانا تھا۔ اب ثانیہ کی ضد تھی کہ نیا جوڑا ہو، اور نادرا کا کہنا تھا کہ چند ماہ پہلے تو رابعہ کی شادی پر اتنے کپڑے بنے تھے، ان میں سے کچھ پہن لو۔ بس اسی بات پر گھر میں صبح سے تو میں جاری تھی۔ آ جاؤ تمہارے مسئلے کا حل بتاتی ہوں، ارم اسے اشارہ کر کے واپس مری۔ کچھ ہی دیر میں وہ بیسن اور سوجی کے لڈو کھاتی اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ شبیر احمد کی معمولی ملازمت تھی، وسیم کی جاب ہوئی تو اس نے ایک اچھی کالونی میں قسطوں پر پلاٹ بک کروا دیا۔ اب اس محدود آمدنی میں کم از کم ثانیہ کی فرمائشیں پوری کرنا ممکن ہی کہاں تھا۔ پگلی چھوٹی چھوٹی باتوں پر واویلا مچاتی ہے۔ میں کون سا سوٹ بنا رہی ہوں؟ ان میں سے کچھ دیکھ لو، شاید کچھ اچھا لگ جائے۔ ارم نے فراق دلی سے اپنا وارڈروب کھول دیا، اور اس کی الماری میں ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا تھا۔ وہ سادہ مزاج لڑکی تھی، مگر آسیہ ہر موقع پر اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا بنواتی تھی۔ توفیق صاحب کی ملازمت بھی اچھی تھی اور کچھ آسیہ کا سلیقہ تھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے نئے کپڑے لینے کی؟ ثانیہ ایک ایک سوٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ تم کیا پہنو گی؟ تم چوز کر لو، پھر میں بھی دیکھ لیتی ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی ڈریس کالج میں کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ کیسا ہے؟ ثانیہ نے بلیک اور مرون کنٹراسٹ کا جدید تراش خراش کا سوٹ نکالا۔ یہ ڈریس ارم کو اس کی برتھ ڈے پر ملا تھا، اور ابھی ارم نے ایک بار بھی نہیں پہنا تھا۔ ایک بار تو دل کو کچھ ہوا، مگر ثانیہ کی خوشی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بہت اچھا لگے گا، بس تم یہی پہن لو۔ مگر یہ تو ارم کا ڈریس ہے، عبید نے اسی لمحے انٹری دی۔ میں نے کب کہا کہ میرا ہے، اور نہ یہ ایک بار پہننے سے میرا ہو جائے گا۔ ثانیہ کے لہجے میں ناراضگی در آئی۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم ارم کا ڈریس پہنو۔ ارم سٹ پٹا گئی۔ ثانیہ نے بے حد حیرت سے عبید کو دیکھا تھا، جو دروازے میں کھڑا بے حد سنجیدگی سے ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ خیر ہے بھائی، میں خوشی سے دے رہی ہوں۔ عبید نے پاس آ کر ثانیہ کے ہاتھ سے ڈریس لیا اور واپس الماری میں ٹانگ دیا۔ مڑا تو پہلی رنگت اور متحیر نگاہوں سے ثانیہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ جس کی چیز ہو اسی پر اچھی لگتی ہے۔ ثانیہ کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ یہ تم نے کیا کیا عبید؟ کوئی اس طرح انسلٹ بھی کرتا ہے؟ ارم روحانسی ہو گئی۔ تم نے پہلے تو کبھی اس طرح بیہیو نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتا وہ میری بہن کی چیزیں استعمال کرے۔ عبید کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ اب وہ پارٹی میں ہی نہیں جائے گی۔ ارم کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ چلی جائے گی۔ تم بتاؤ، پارٹی کے لیے کچھ اور لینا ہے تو مارکیٹ لے چلوں؟ عبید نے بات ہی بدل دی۔ مجھے نہیں جانا۔ ارم اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ ارم نے بریسلٹ پہنتے ہوئے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور اداس ہو گئی۔ آج کالج میں فیئرویل تھی۔ وہ عبید کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس دن وہ سب نہ ہوتا تو ثانیہ نے بھی آج اسی کے ساتھ جانا تھا۔ جب بھی کالج میں کوئی فنکشن ہوتا اور انہیں یوں تیار شیار ہو کر جانا ہوتا، عبید انہیں وین میں نہیں جانے دیتا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیا پہنا ہوگا۔ ثانیہ مان تو گئی تھی، مگر اس نے ارم کا کوئی بھی ڈریس لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ارم نے کھلے بالوں میں برش پھیرا۔ گڈ مارننگ۔ ثانیہ کی بشاش سی آواز پر ارم تیزی سے مڑی اور متحیر رہ گئی۔ اس کے تحیر سے حفظ اٹھاتے
ثانیہ نے اپنی لمبی فراک کو چٹکیوں سے پکڑا اور ایڑیوں کے بل گھومی۔ ارم اب چلیں۔ اسی لمحے عبید تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ثانیہ لڑکھڑائی اور عقب میں عبید سے ٹکرا گئی۔ عبید نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ تمہیں لگی تو نہیں؟ ارم بھاگ کر ثانیہ کے پاس آئی۔ یہ تو مجھ سے پوچھنا چاہیے، عبید نے گہری سانس لے کر بے چارگی سے کہا۔ بھائی، ارم نے تنبیہی انداز میں گھورا۔ نہیں، میں تو پوچھ رہا تھا یہ پری کہاں سے اتری ہے؟ اب کہ اس نے سرتا پیر ثانیہ کو دیکھا۔ سفید اور سلور کنٹراسٹ کی لمبی فراک میں ملبوس، سراہی دار گردن میں سلور نیکلس اور کانوں میں بندے پہنے وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی اور سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ارم سچ میں نہال ہو گئی۔ اتنا خوبصورت ڈریس کہاں سے لیا ہے؟ کیوں؟ خوبصورت ڈریس صرف تمہارے پاس ہی ہوتے ہیں؟ ثانیہ نے تیکھی نظروں سے عبید کو گھورا۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اور دیکھنا آج تو تمہیں پرنسس کا ٹائٹل ملے ہی ملے۔ ارم بھائی کو بھی شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے بات ہی بدل دی۔ اب چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ ارم جلدی سے جوتا اٹھا کر باہر بھاگی۔ میں امی کو خدا حافظ کہہ لوں؟ ثانیہ عبید کے پاس سے گزرتے ہوئے رکی، پھر سر اٹھا کر عبید کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں سامنے والے کو جلا کر راکھ کر دینے والی تپش تھی۔ عبید نے کچھ گھبرا کر اپنی نگاہ چرائی۔ نہ جانے کیوں اسے ثانیہ کی بے باکی سے ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ ثانیہ ہنس کر شہزادیوں کی سی آن بان کے ساتھ پاس سے گزر گئی۔ اس کے اندر وہ کشش تھی جو کسی بھی مرد کو کمزور کر سکتی تھی۔ ثانیہ کو خود اپنی اس کشش کا احساس چند دن پہلے ہی ہوا تھا۔ دادی صدقے، دادی واری، اتنا سا منہ نکل آیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ دادی کی آنکھیں پوتے کی صورت دیکھ دیکھ کر نہ بھرتی۔ وسیم کی جانب جاب دوسرے شہر میں تھی، وہ ہر ویکنڈ پر آ جاتا، مگر پچھلی دفعہ کسی کام کی وجہ سے نہ آ سکا تھا، اس لیے دادی زیادہ اداس تھی۔ سب ملتا ہے دادی، گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وسیم نے ادھر ادھر دیکھا۔ تمہارا باپ تو یار بیلیوں میں نکلا ہے، ماں بیٹی محلے میں گئی ہیں، یہاں بڑھیا جو بیٹھی ہے گھر میں نگرانی کے لیے۔ وسیم جانتا تھا اب دادی کی شکایتوں کا پنڈورا باکس کھل جانا ہے، اور ہر کسی کی طرح اس کے پاس بھی اتنا وقت نہیں تھا، تب بھی جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ دادی، میں شاور لے لوں؟ تھکا ہوا آیا ہوں۔ ہاں ہاں، نہا دھو لے، تب تک وہ بھی آ جائیں گی۔ تبھی اپنی دھن میں ارم سیڑھیاں اتر کر سامنے آ گئی۔ گھر میں کوئی ہوتا تو تھا نہیں، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کے لیے چھت اور سیڑھیوں کا رستہ ہی اختیار کرتی تھیں۔ وہ اپنے سامنے وسیم کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ وسیم کی ساری تھکن ایک ہی پل میں اڑن چھو ہو گئی۔ السلام علیکم وسیم بھائی، اس نے جلدی سے انابی دوپٹہ پھیلایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ارم؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ سب ٹھیک، پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے۔ رسمی جملوں کے بعد وہ دادی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دادی، ثانیہ کہاں ہے؟ مجھے کون سا بتا کر جاتی ہے، نکلی ہے محلے میں۔ اچھا، وہ میرے میچنگ ٹاپس اس کے پاس تھے، مجھے بھی خالہ کی طرف جانا تھا۔ بہت ہی بری عادت ہے، ارم کی کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں رہنے دیتی۔ دیکھ لو، اس کی الماری میں وہیں رکھے ہوں گے، تم سے کیا چھپا ہے؟ جی، وہ ہوا کے جھونکے کی طرح وسیم کے پاس سے گزر گئی۔ وسیم مبہم سا مسکرایا۔ ماشاءاللہ، اتنی جویلری بڑی ہے، مگر میچنگ ڈھونڈنے میرے پاس ہی آئے گی۔ دراز کھولتے ہی وہ بڑبڑائی۔ شکر ہے دراز لاک نہیں تھی، بلکہ چابی اسی میں لگی تھی۔ اپنی چیز ڈھونڈتے اس کے ہاتھ میں وہ لاکٹ آ گیا۔ ارم نے بے حد حیران ہوتے اس لاکٹ کو اٹھا کر غور سے دیکھا تو دھچکا سا لگا۔ وہ اس لاکٹ کو پہلی بار نہیں دیکھ رہی تھی، اسے پورا یقین تھا وہ اس لاکٹ کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ یہیں پہ اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔